अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ख्वाहिशात, तलब, आरजू, चाहत, ये वो चंद लफ्ज़ हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी कभी खाली नहीं होती। ख्वाहिशात ज़िंदगी के हर दौर में हमारे दिलों में जन्म लेती और फलती फूलती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी आरजुओं और तमन्नाओं में भी तब्दीलियां वाक़ होती हैं। ठीक इसी तरह आमिल कामरान को अपनी ज़िंदगी में बस एक ही तलब थी, और वो थी आमिलों की दुनिया में बादशाहत हासिल करना। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने खौफनाक से खौफनाक जंगलों और मुख्तलिफ खौफनाक जगहों से जिन्नात पकड़कर अपनी कैद में कर रखे थे। मगर उसे जिस जिन्नात की तलाश थी, वो तलाश उसकी आज तक अधूरी थी। इस अधूरी तलाश को मुकम्मल करने के लिए उसने चौकंडी के कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला किया। उसका यह फ़ैसला सुनकर कामरान की माँ खौफ से अपने कांपते हाथ उसके सामने जोड़कर रहम की भीख मांगने लगी। बस कर दे मेरे बच्चे, अब और ये खौफनाक खेल ना खेल। रहम खा खुद पर और अपने मासूम बिन माँ के बच्चों पर। मैंने 1000 बार तुम्हें समझाया है माँ, मैं जब भी जिन्नात को पकड़ने का इरादा करके सफ़र पर निकलता हूँ तो तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हो। मेरी कमज़ोरियों को जाहिर मत किया करो। दीवारों के भी कान होते हैं। मैं अकेला नहीं होता, मेरे आसपास मावराई मखलूक का हिसार रहता है। कामरान ने अपने हैंड बैग में अपनी ज़रूरत का कुछ सामान डालते हुए दरपर्दा अंदाज में कहा। अपनी मासूम माँ से नज़रें चुराकर सामने बिस्तर पर गहरी नींद में सोते अपने बच्चों के सरहाने आ खड़ा हुआ। उन्हें खूब जी भरकर मीलान से देखा, फिर अपना बैग उठाकर खौफनाक सफ़र के लिए आगे बढ़ा और जाते हुए माँ को ख़बरदार किया कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी तहखाने के आसपास ना जा सके, ख़ासकर उसका छोटा बेटा आज़म। बेटे की बात सुनकर माँ ने इस बात में सर हिला दिया और फिर बेटे को हज़ारों दुआओं के साथ रुखसत किया। वो जिस सफ़र पर रवाना हुआ था, वहाँ से उसकी ज़िंदा वापसी किसी मौजज़े या माँ की दुआओं पर ही मुहित थी। कराची से ठट्टा की जानिब जाने वाली शाहरा से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर चौकंडी का कब्रिस्तान वाक़ है। 600 साल कदीम कब्रिस्तान में 15 से 18वीं सदी के दौरान फौत होने वाले अजीमुशान शख्सियात मदफून हैं। कामरान को ऐसी ही अजीमुशान रूहों की तलाश थी। चौकंडी में मौजूद मुस्ततील नुमा कब्रें अमूमन 2.5 फीट चौड़ी, 5 फीट लंबी, 4 से 6 फीट ऊंची हैं। कब्रों पर बाकायदा नक्श निगारी की गई है। नक्काशी में फूल बूटे, मुख्तलिफ डिज़ाइन, मिस्र के बादशाहों के ताज से मिलते जुलते सरहाने और जालियां तामीर की गई हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि चौकंडी के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक आम लोग नहीं हैं। चौकंडी कब्रिस्तान सदियों तक यूं ही वीरान रहा, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ आबादी बढ़ती जा रही है। कब्रिस्तान से कुछ फासले पर घर आबाद हैं, मगर गुरूब आफ्ताब के बाद कोई भी इंसान उस कब्रिस्तान में जाने का हौसला नहीं रखता। मगरिब होते ही चौकंडी के कब्रिस्तान में गैर मामूली सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सारी रात सुनाई देना मामूल की बात है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद आमिल कामरान अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। वो उस वक्त एक घर के एक कमरे में मौजूद था। अपने हाथ में उठाई काली तस्बीह पढ़ते हुए वो कमरे के चारों अतराफ का तफसीली जायज़ा ले रहा था। कमरे के चारों अतराफ से उसे सिर्फ खून और बकरियों के सर दिखाई दे रहे थे। ये खौफनाक मंजर उसे पहली बार दिखाई दे रहा था। दीवार के चारों कोनों पर लगे बकरी के सरों से निकलता खून ज़मीन पर गिरने के बाद इकट्ठा होकर कमरे के दरमियान में आकर रुक जाता। यहाँ 16 साल लड़के की चारपाई मौजूद थी। चारपाई पर मौजूद लड़के का जिस्म आए दिन सूख रहा था। ये काले जादू के वार हैं या किसी बुरे आसेब के असरात हैं। आमिल कामरान को ये मामला बहुत उलझा रहा था। कामरान ने उस लड़के से मुतालिक उसके घर वालों से पूछताछ की कि वो कब से बीमार है। लड़के के वालिद ने बताया कि उनका बेटा रात 8 बजे कब्रिस्तान के पास
اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ کھیل کے دوران گیند قبرستان کے اندر چلی گئی۔ نعمان گیند لینے قبرستان میں اکیلے داخل ہوا۔ کچھ منٹ بعد اس کے دوستوں کو اس کی چیخ سنائی دی۔ کوئی بھی نعمان کی خبر لینے قبرستان نہیں گیا۔ سب ڈرے سہمے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ رات کے ٹھیک 12 بجے نعمان برجستہ حالت میں قبرستان سے باہر نکلا۔ اس کو زندہ سلامت باہر آتا دیکھ کر گھبرائے لڑکوں کو تھوڑی سی راحت ملی، مگر جب نعمان تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں بکری کا کٹا سر دیکھ کر سب کے سب خوفزدہ ہوئے اور چیختے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو دوڑے۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ نعمان ایسے ہی برجستہ حالت میں رہتا ہے۔ نعمان کے والد نے عامل کامران کو اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کی غرض سے بلایا تھا۔ نعمان کا علاج تبھی ممکن تھا جب تک عامل کامران اس کی بیماری کی جڑ تلاش نہیں کر لیتا۔ جڑ تلاش کرنے کے لیے اسے قبرستان میں ایک رات گزارنی تھی۔ وہ چوکنڈی قبرستان کے ہر راز کو فاش کرنا چاہتا تھا۔ رات 11 بجے وہ اپنے سامان کے ساتھ قبرستان چلا گیا۔ قبرستان میں اسے پوشیدہ وحشت کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ وہاں موجود ہر قبر کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ روحوں کو قید کرنا جنات کو قابو کرنے سے زیادہ مشکل اور خطرناک کام ہے۔ اکثر جنات ہمارے آس پاس رہتے ہیں، مگر روحوں کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہوتا۔ انہیں اس دنیا میں لانے کے لیے ان کی استعمال شدہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ روحوں کی قبر کی مٹی بھی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اگر بدروح کو قید کرنے کی غلطی ہو جائے تو وہ عامل کی 7 نسلیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ عامل کامران قبروں کے درمیان بیٹھا اور اپنے چاروں اطراف چراغ روشن کیے اور ہرن کی کھال زمین پر بچھائی۔ اپنے سامنے مرا ہوا الو رکھا۔ کچھ پڑھنے کے بعد الو کی آنکھوں کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگایا۔ پھر الو کی چونچ کے ساتھ سیاہ کپڑے پر چند منتر لکھے اور خوشبودار پھولوں کو اپنی دونوں مٹھیوں میں بند کر لیا۔ پھولوں پر پڑھائی کر کے پھول ایک ایک چراغ میں ڈال دیے۔ 2 گھنٹوں تک مسلسل وہ یوں ہی کرتا رہا۔ 2 گھنٹوں کے بعد اس کے عمل نے کام دکھانا شروع کر دیا۔ عامل کامران کے کانوں میں خرگوش کی آواز سنائی دی۔ اس نے دھیرے سے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور پھر خرگوش کو الو کا گوشت کھلایا۔ گوشت کھاتے ہی خرگوش ایک خوفناک کوے کی شکل اختیار کر گیا۔ عامل کامران نے فوراً اپنے بیگ سے چھوٹا پنجرا نکالا اور کوے کو قید کر کے اپنا غلام بنا لیا۔ روح بدلتا جن اب اس کی قید میں تھا، مگر وہ ایک طاقتور روح کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ ایک روح ہی تھی جو اسے دوسری دنیا کے پار کا حال سنا سکتی تھی۔ عامل کامران نے دوبارہ نئے سرے سے پڑھائی کا آغاز کیا۔ اس نے ایک قبر سے مٹی اٹھائی اور اس پر پڑھائی کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی سماعت میں بچوں کے بھاگنے اور ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے سے بیدار ہو رہا تھا۔ یہ ایک دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، اسے بہکانے کے لیے ایک جال بھی ہو سکتا تھا۔ عامل نے آنکھیں نہ کھولنے کا فیصلہ کیا، مگر اپنے بیٹے اعظم کا عکس اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ سامنے بہت سارے بچے اس قبر کے چاروں اطراف گھوم کر کھیل رہے تھے جس قبر کی عامل نے مٹی اٹھائی تھی۔ عامل سمجھ چکا تھا کہ ان روحوں کو قید کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے اس نے ان بچوں کو قید کر کے اپنا غلام بنانے کا فیصلہ کیا۔ بچوں کی روحیں اتنی طاقتور نہیں تھیں، انہیں قید کرنا آسان عمل تھا۔ عامل نے دم کی ہوئی کچھ سفید مٹی ان روحوں پر پھینکی۔ مٹی پڑتے ہی کچھ روحیں دھواں بن کر عامل کے ہاتھ میں اٹھائی بوتل میں بند ہو گئیں۔ اس کا روحوں کو پکڑنے کا مقصد زیر اہتمام پایا تھا۔ اب نعمان کو ٹھیک کرنا اس کا مقصد تھا۔ نعمان پر کسی آسیب کا سایہ نہیں بلکہ ایک عامل کا سایہ تھا۔ نعمان کی بدقسمتی تھی کہ اس نے ایک عامل کو کالا جادو کرتے دیکھ لیا تھا۔ اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے اس نے نعمان پر سخت کالا جادو کر دیا تھا۔ قبرستان کے درختوں پر غیبی چیزیں موجود تھیں۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے کامران واپس چلا آیا۔ نعمان کو چند تعویذ دے کر وہ جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ اپنے گھر واپس پہنچا۔ اعظم اور اس کا چھوٹا بیٹا قاسم گھر کو جھنڈیوں سے سجا رہے تھے۔ عامل کامران کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر
دونوں بچے باپ سے ملنے کے لیے اس کی طرف بھاگے۔ عامل کامران انہیں نظر انداز کرتے ہوئے تہ خانے میں چلا گیا اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ وہ کتنے گھنٹے تہ خانے میں رہنے والا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آ جاؤ قاسم، آج چھپ کر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ابو جنات کو کیسے قید کرتے ہیں۔ ابو کے پاس تو بہت سے جن بھوت قید ہیں۔ اعظم اپنے بڑے بھائی کو اندر جانے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے جنات کو دیکھنے کے لیے بے چینی لگی رہتی تھی۔ وہ باپ کے تہ خانے میں جانے کا ہر راستہ اختیار کرتا مگر ناکام رہتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان گندے کاموں میں پڑنے کی۔ تمہیں یاد ہے نا، امی نے ہمیں سختی سے تاکید کی تھی کہ ہم دونوں کبھی بھی ابو کے کام میں اپنا رجحان نہیں بڑھائیں گے۔ قاسم بڑا بھائی ہونے کے ناطے اعظم کو سمجھا رہا تھا۔ ماں کا ذکر سن کر اعظم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ قاسم نے اسے دلاسا دیا اور سمجھا کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ دونوں بھائی دوبارہ سے 14 اگست کی آمد کی خوشی میں گھر کو سجانے لگے۔ عامل کامران ان روحوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ڈری سہمی تھی، اسی لیے خاموش تھی۔ عامل کامران نے کوئی ہزاروں کی تعداد میں تہ خانے کے اندر جنات قید کر رکھے تھے جن سے وہ اپنے مختلف کام کرواتا تھا۔ 3 دن کی مسلسل جد و جہد سے وہ بہت تھک چکا تھا۔ تہ خانے کو بند کر کے وہ اپنے سونے کے کمرے میں چلا آیا۔ 5 گھنٹے سو کر اپنی نیند پوری کر کے وہ جاگ چکا تھا۔ اسے اپنا بدن بہت بھاری محسوس ہوا۔ اپنا آپ کسی کے حصار میں پا کر اسے کچھ غلط ہونے کا تصور ہوا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور تہ خانے کی طرف بھاگا۔ وہاں سب کچھ نارمل دیکھ کر اس کا خوف سے زرد پڑتا رنگ نارمل ہو گیا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ اپنے بچوں سے باتیں کرنے لگا۔ دونوں بچے اسے گھر کی سجاوٹ دکھا رہے تھے۔ وہ تینوں صحن میں موجود تھے۔ اوپر نیلا آسمان سورج کی تیز روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے عامل کامران کے گھر کو سیاہ کالے بادلوں نے گھیر لیا۔ بادل ان کے بہت نزدیک تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی بادل ان کے سروں پر آ گریں گے۔ بچے گھبرا کر باپ سے جا لپٹے۔ یہ طوفان اور بادل اسے کسی طاقتور قوتوں کے ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ بچوں کو لے کر کمرے میں چلا آیا۔ باہر طوفان کی صورت میں آئی تباہی کی آوازیں اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بچوں کو یوں اکیلا چھوڑ کر جانے پر قائل نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس پر آشکار ہوا سب نارمل ہو گیا ہے تو وہ بچوں سمیت لان میں آیا۔ لان میں لگے درخت، پودے، گھر کی کھڑکیاں سب ٹوٹ کر تہس نہس ہو چکی تھیں۔ بچوں کی لگائی گئی جھنڈیاں بھی بکھر چکی تھیں۔ عامل کامران کو یقین تھا کہ یہ سب ان روحوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ کوئی عام روحیں نہیں تھیں، وہ روحیں شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے بہادر لوگوں کی روحیں تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اس حادثے نے اسے ڈرا دیا تھا۔ جھنڈیاں خراب ہونے پر بچے اداس تھے۔ عامل کامران نے دوبارہ بچوں کے ساتھ مل کر گھر کو جھنڈیوں سے سجایا اور پھر وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ روحوں کا استعمال کر کے وہ جلد از جلد انہیں آزاد کرنے کا سوچ رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی بیوی کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ تم کب تک سحر کی روح سے ملنے کے لیے اپنی اور بچوں کی جان کو خطروں میں ڈالتے رہو گے؟ وہ اس دنیا فانی سے جا چکی ہے، اسے دوبارہ اس دنیا میں بلا کر اس کی روح کو اذیت مت پہنچاؤ۔ بشرا نے اپنے بیٹے کو بے بس دیکھ کر آہستگی سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ سحر کی روح سے ملنے کے لیے عامل کامران نے اس سفلی دنیا میں اپنے قدم مضبوطی سے جمائے ہیں۔ جس دن سحر کی روح مجھے دکھائی دے گی اما اس دن میں یہ سفلی دنیا چھوڑ دوں گا۔ بس ایک بار مجھے یقین ہو جائے کہ سحر مجھ سے خفا نہیں ہے۔ عامل کامران کے ذہن میں آج تک سحر کا ناراض چہرہ گھوم رہا تھا۔ مرتے وقت وہ عامل کامران سے ناراض تھی کیونکہ عامل کامران کی ضرورت سے زیادہ بڑھتی سفلی کاموں کی طرف توجہ اسے پریشان کر رہی تھی۔ بیوی کی ناراضگی کا غم آج بھی اس کے دل میں بچھو کی طرح ڈنک مار رہا تھا۔ رات 12 بجے وہ تہ خانے میں آیا اور روحوں کو بوتل سے نکال کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ سب روحیں اس سے جھگڑنے لگیں، چیخنے چلانے لگیں۔ عامل کامران نے انہیں دوبارہ بوتل میں قید کر دیا۔ اگر قید نہ کرتا تو وہ اس پر حاوی ہو جاتی۔
روحوں کی طاقت سے وہاں قید کیے ہوئے بہت سے جنات ہلاک ہو گئے تھے۔ یوں اچانک جنات کا ہلاک ہونا ایک بڑی تباہی کا اشارہ تھا۔ رات 2 بجے عامل کامران اپنے کمرے میں آیا۔ دونوں بچے جاگ رہے تھے۔ اعظم بہت ڈرا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے مرے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کفن میں لپٹی لاشیں گھوم رہی ہیں، اعظم نے روتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ خوف سے اس کا بدن بخار میں تپ رہا تھا۔ عامل کامران کو پورا گھر روحوں کی قید میں جکڑا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح ہی ان روحوں کو چوکنڈی قبرستان میں جا کر آزاد کرائے گا۔ ان روحوں سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بچوں پر دم کر کے کامران نے انہیں سلا دیا۔ اسے صبح فجر کے وقت جنگل میں مرے ہوئے جنات کو دفنانے کے لیے جانا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا جب بشرا نے آ کر اسے چونکا دینے والی خبر دی کہ گھر میں موجود سارے راشن میں کیڑے لگ گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں اماں، اس بار میرے کھیل مجھ پر الٹے پڑ گئے ہیں۔ وہ روحیں میری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور نکلی ہیں۔ یہ سب انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں انہیں دوبارہ ان کی اصلی جگہ پر آزاد کراؤں گا۔ کامران نے معتدل لہجے میں ماں کو اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ اس فیصلے پر بشرا کو تھوڑی تسلی ملی۔ فجر کی اذان ہوتے ہی کامران پنجروں سمیت جنگل کے راستے نکل گیا اور پرندوں کی شکل میں موجود جنات کو جنگل میں دفنا دیا۔ جب صبح گھر واپس لوٹا، گھر کی حالت دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ لان کی خراب حالت دیکھ کر گھر کی دہلیز میں قدم رکھنے کا حوصلہ کھو چکا تھا، مگر بچوں اور ماں کے بارے میں سوچ کر اس کے سست پڑتے قدم چست ہو گئے۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں ہر طرف مٹی اور کبوتروں کے پنکھ پڑے تھے۔ روحیں اکثر کبوتروں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ پنکھ دیکھ کر اسے پختہ یقین ہو گیا کہ روحیں اس کے گھر کی دہلیز پار کر چکی ہیں۔ وہ جب بچوں کے کمرے میں گیا، سامنے زمین پر ماں کو زخمی حالت میں بے ہوش پایا اور بچوں کو غائب۔ کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا ہوا اس کے لیے روحیں ایک پیغام چھوڑ گئی تھیں۔ آزادی کے بدلے آزادی، غلامی کے بدلے غلامی۔ چوکنڈی قبرستان کی روحیں اس کے دونوں بچوں کو اپنا غلام بنا کر ساتھ لے گئی تھیں۔ چوکنڈی قبرستان 100 سے زائد قبروں سے بھرا ہوا تھا۔ سب روحیں متحد ہو کر اپنی روحوں کو چھڑوانا چاہ رہی تھیں۔ تہ خانے میں داخل ہونا ان کے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے اپنی روحوں کو آزادی دلانے کے لیے انہوں نے عامل کامران کے بچوں کو غلام بنا لیا۔ عامل کامران نے سب سے پہلے اپنی ماں کو ہسپتال منتقل کیا۔ وہ خطرے سے باہر تھیں۔ عامل کامران ماں کے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ قید روحوں کو لے کر چوکنڈی قبرستان چلا گیا۔ اگست کے مہینے میں قہر کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ہر طرف جشن کا سما تھا۔ سب آزادی کی خوشیاں منا رہے تھے۔ اپنے بچوں کو پہلی دفعہ کسی کی قید میں دیکھ کر عامل کامران کا دل بنا پانی میں رہنے والی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ آزادی ایک جاندار کے لیے کتنی ضروری ہے۔ انسان ہو یا جانور، جنات یا روحیں ہوں، سب کو آزادی بہت پسند ہوتی ہے۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ چوکنڈی کے قبرستان میں موجود تھا۔ بچوں کو روحوں کی قید سے کیسے آزاد کراؤں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا میرے بیٹے ہیں کدھر۔ وہ قبرستان کے چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگا اور اسی قبر کے پاس بیٹھ گیا جس کی مٹی اٹھائی تھی۔ وہ منتر پڑھ کر ان روحوں کو بلانے لگا۔ وہ منتر پڑھ ہی رہا تھا کہ تیز ہواؤں کے جھونکوں نے اسے اپنی جگہ سے اٹھا کر دور درخت کے ساتھ پھینکا۔ عامل نے ہار مانتے ہوئے روحوں کو اپنی قید سے آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی روحیں دھوئیں کی شکل میں آسمان پر غائب ہو گئیں۔ آزادی کے بدلے آزادی۔ عامل نے بلند آواز میں روحوں کو ان کے کہے جملے کی یاد دہانی کروائی۔ ہر طرف سناٹے اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عامل نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے۔ اسے کچھ دھندلی دھندلی روحوں کا ایک گروہ دکھائی دیا جو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ شاید وہ اپنی قیدی روحوں کو واپس لینے کے مقصد سے زمین پر آئی تھیں۔
اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد وہ ہوا میں غائب ہو گئیں۔ ان کے غائب ہوتے ہی قاسم اور اعظم ہوا سے زمین پر بے ہوش حالت میں گرے۔ انہیں حرکت کرتا نہ دیکھ کر عامل کامران کو اپنی روح جسم سے پرواز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دونوں کی نبض چیک کی۔ دونوں کی سانسیں مدھم چل رہی تھیں۔ بیٹوں کو زندہ دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ آج کے بعد وہ سب برے کام چھوڑ دے گا۔ چوکنڈی کے قبرستان میں نیک روحیں ہی تھیں، تبھی انہوں نے قاسم اور اعظم کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر بدروحوں کے ہاتھ لگ جاتے تو عامل کو اپنے بیٹوں کی لاشیں تک دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ گھر پہنچ کر عامل نے سب جنات کو اپنی قید سے آزاد کر دیا۔ آزادی کا مطلب وہ اچھی طرح سے جان چکا تھا۔ جنات کو آزاد کرتے ہی اس کا دل بھی اپنے ضمیر کی قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ہمیشہ سرزنش کرتا تھا، وہ غلط کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ ہر فکر سے آزاد تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سحر کی خوشی کیا تھی۔ وہ صرف اتنا ہی چاہتی تھی کہ عامل کامران بن کر زندگی نہ گزارے، بلکہ ایک عام انسان بن کر زندگی گزارے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔